अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले आपसे एडवांस अपॉलॉजीज और माफ़ी मैंने मांगनी है। बहुत ही मुश्किल से मैं आज का ये वीलॉग कर रहा हूँ। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो जगह पे नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कहने में मैं अमेरिका की बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े शहर में, बड़ा इम्प्रेसिव इसका नाम है, वहाँ पे हूँ। लेकिन इतने बुरे हालात है यहाँ पे इंटरनेट के। वो जो लोग कहते हैं ना कि चीन आगे निकल गया और अमेरिका पीछे रह गया, जो टेलीफोन बेस्ड इंटरनेट है उसके यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हूँ, चकोठी वगैरह पे कहीं पे, जहाँ पे फौज ने ज़बरदस्ती इंटरनेट को स्लो करके रखा हुआ है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों में इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, फिर वाशिंगटन में अपनी बेटी को भेजूँ जो इसे स्टिच करे और इसके अंदर जो नॉइज़ है, जो मुख्तलिफ किस्म का शोर है इंडस्ट्रियल ट्रैफिक का, उसे भी ठीक करने की कोशिश करे। और हो सकता है कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब अगर हालात इतने अजीबो गरीब थे मेरे, तो फिर शायद मुझे ये वीडियो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने गुज़िश्ता 24 घंटे की ईरान और अमेरिका की जंग के ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर जो मैंने तबसरा देखा है, उससे बहुत सी लोगों को गलत फहमियाँ और बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो पैदा हो रही हैं, और लोग उसके गलत अंदाजे और नतीजे निकाल रहे हैं जब वो देखते हैं कि 3 अमेरिका के हथियारे जो हैं वो कुवैत में गिर जाते हैं यके बाद दीगरे। और ज़ाहिर है कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस झूठ बोल रहा है जब वो ये कहते हैं कि फ्रेंडली फायर से गिरे हैं। ये फ्रेंडली फायर से नहीं गिरे, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ईरान के मिसाइल से गिरे हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डायनामिक्स कोई उम्मीद अफसा नहीं पैदा होते। डायनामिक्स जो है वो इस जंग के ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, बिकॉज ये जंग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के फरमारवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की इसरार पे शुरू तो कर दी है। लेकिन जिन असम्पशंस पे इस जंग को शुरू किया गया था, वो असम्पशंस इसके पहले 48 घंटों के अंदर फेल हो गई हैं। वो असम्पशंस कामयाब नहीं हो सकी, वो नतीजे नहीं मिल सके अमेरिका की वॉर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को, पेंटागन को, डिफेंस डिपार्टमेंट को, जिसको आप डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, जिन असम्पशंस के ऊपर इस जंग का आगाज किया गया था, और वो मैं एक एक करके भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नोट कीजिए कि, और इसमें जो मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, इस ज़ाहिर एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी कर रहा हूँ, एक मुस्लिम की हैसियत से भी कर रहा हूँ, और मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब से बहुत घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीब की व्हाइट हाउस में, उन्होंने कौम से खिताब किया, और एक डेढ़ घंटा पहले हम सबको पता चला कि दिन के 11:30 बजे, 12 बजे, 11:30 बजे का टाइम था, और अमेरिकन सदर जो हैं वो कौम को इन कॉन्फिडेंस लेंगे, अमेरिकन पब्लिक को बताएंगे मशरक़ वस्ता की ईरान की जंग के हवाले से। फिर हमें जब वो तकरीब शुरू हुई तो पता चला कि बेसिकली आवाम को क्या बताना था। वो एक तकरीब थी जिस तरह हमारे यहाँ निशान हैदर की मेडल्स की तकरीब होती है, और अमेरिका के जो 3 सर्विसमैन जो है वो पहले मार्टर्स हैं इस जंग के कुवैत में, उनके हवाले से वो तकरीब थी जिसमें उनकी फैमिलीज को बुलाया गया, उनको ऑनर किया गया। क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है, ये कोई, इन्होंने कोई एक्ट ऑफ गैलेंट्री तो किया नहीं था, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्टिव कॉम्बैट में कैप्टन कर्नल शेर खान की तरह बहादुरी करते हुए ये बेचारे मारे गए। जिस तरह से ये था कि एक हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर ने, ब्रिगेडियर बाजवा मेरा ख्याल उनका नाम था, जिन्होंने बाकायदा एक नोट लिख के पाकिस्तान की फौज को बताया था कि आपका ये अफसर जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में इंतहाई बहादुरी से लड़ा है। यहाँ वो सीन नहीं था, यहाँ तो ये एक्सीडेंटल डेथ्स में मारे गए। इसलिए पूरी कहानी उनकी ज़िंदगी की सुनाई गई कि फलां ने इससे पहले क्या किया था, इराक में क्या किया था, फलां जगह पे क्या किया था, फलां जगह पे क्या हुआ था। तो एक बहुत लंबी कहानी सुनाई गई, लेकिन असल वजह जो है उसकी नहीं थी, वो आपको ज़्यादा अभी क्लियर हो जाएगी। और जब ये वहाँ पे जो तकरीर की मुख्तसर सी जंग के हवाले से अमेरिकी सदर ने, उससे बहुत खौफनाक किस्म का एक पर्सपेक्टिव हमारे जहनों में डेवलप हुआ। और खाली हम नाचीज़ बेचारे क्या हैं, हमारे जहनों में क्या डेवलप हो रहा था। मैं अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया फॉलो कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन मीडिया को, और लोग हैरान परेशान रह गए कि अमेरिकी सदर की तकरीर से ये पता चला है कि जंग शुरू करने वाले को ये पता ही नहीं है कि जंग किन मकासद की खातिर शुरू की है, उनके अहदाफ क्या है, और गोल पोस्ट जो है वो जंग के मसलसल जो है वो तब्दील हो रहे हैं। क्योंकि अब अमेरिका के सदर ने 4 चीज़ें बताई। उन्होंने लोगों को बताया कि ये जंग उतनी देर तक जारी रहेगी जब तक हम ईरान के मिसाइल सिस्टम्स को हमने बुनियादी तौर पे डिस्ट्रॉय करना है। हमने 10 जहाज़ ईरान के डबो दिए हैं, समंदर के अंदर बहुत गहरे जाके डूब गए हैं, बाकी सब भी हम डबो देंगे। हम ईरान का जो बचा कुचा न्यूक्लियर है, सारा कुछ उनका मटीरियल है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी ख्वाहिशात को दफन कर देंगे, और ईरान का जो ईविल रजीम था उसे हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अब साथ साथ में अमेरिकन मीडिया के ऊपर इसके कमेंट देख रहा था। मैं उन कमेंट्स की बात नहीं कर रहा
جو سوشل میڈیا کے اوپر امریکن اینالسٹ لکھ رہے ہیں، میں کسی ہندوستانی پاکستانی کے کامنٹ کے اوپر نہیں جا رہا، میں کسی مشرق وسطیٰ کے کامنٹ پہ نہیں جا رہا، میں ان کامنٹس پہ جا رہا ہوں جو مین اسٹریم امریکن میڈیا میں، جسے ورڈ آف گاڈ آپ کہیں گے، نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپ رہے تھے کامنٹس. نیو یارک ٹائمز نے پریزیڈنٹ کی اسپیچ کے بعد یہ کہا کہ پریزیڈنٹ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ مسلیڈ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پینٹاگون اور CIA نے کانگریس کو یہ بتایا ہے کہ ایران کا امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کا، کیونکہ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ یہ ہم پہ حملہ کرنے والے تھے، یہ ہمارے بیسس پہ حملہ کرنے والے تھے. تو نیو یارک ٹائمز نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایران نے کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ امریکہ کے بیسس پہ یا امریکہ کے مین لینڈ پہ حملہ کرنے کا کوئی بھی پلان انہوں نے کسی بھی اسٹیج کے اوپر نہیں بنایا. They said, oh, well, if the president wants to do it really quickly, after that he'll get bored. I don't get bored. مزید ایکسپرٹس نے یہ لکھا کہ ایران نے کسی بھی اسٹیج کے اوپر نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرنے کا کوئی بھی کوشش انہوں نے نہیں کی ہے. سو مچ ہو کہ 2015 کا جو ایگریمنٹ تھا US اور ایران کا، جب اس کو پریزیڈنٹ نے یونیلیٹرلی کینسل کر دیا 2018 میں، اس کے بعد بھی ایران نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی ہے 2018 سے 2026 تک کسی بھی اسٹیج پہ نیوکلیئر ویپنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جو پریزیڈنٹ نے کہا، جیسے کہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ 2000 کہ اسے کہتے ہیں ایران ایسے میزائل بنا رہا تھا جو کہ امریکہ کو ہٹ کر سکتے تھے. کانگریس کو بتایا گیا ہے اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، تمام سورسز یہ کہتے ہیں کسی بھی اسٹیج پہ ایسے کوئی بھی میزائل بنانے کا کوئی بھی پلان، کوئی بھی ایویڈنس جو ہے وہ امریکن انٹیلیجنس کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ جو ساری کنفیوژن ہے جس میں کہانی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، اس کی اب وجہ کیا ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، وجہ یہ تھی کہ ایکسپیکٹیشن پریزیڈنٹ کی یہ تھی. اسرائیل کو ہو سکتا ہے بہتر پتہ ہو بیکاز وہ بہت سمجھدار ہے، بینجامن نیتن یاہو بہت چالاک ہے، لیکن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسمپشن یہ تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے دونوں ویلاگس میں بتایا تھا، کہ ہم ایک میسو اسٹرائک کریں گے، ڈی کیپیٹیشن کر دیں گے، ٹاپ لیڈرشپ کو مار ڈالیں گے، امام علی خامنہ کو مار ڈالیں گے، اور اس کے بعد مجھے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کے اندر جو نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی، اس نئی لیڈرشپ سے ایک ڈیل مل جائے گی. اب ایسا ہوا ہے کہ وہ کوئی ڈیل مل نہیں رہی ہے، اور اب پریزیڈنٹ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اوور کل کر دیا ہے، ہم نے اپنی انیشیل حملوں کے اندر اس لیڈرشپ کو بھی مار دیا ہے جس سے کہ ہمیں ڈیل مل سکتی تھی. ایک عجیب و غریب قسم کا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، یعنی آپ کی اوور سکسیس جو ہے وہ ہو چکی ہے. سو بہرحال جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمیں منڈے کی مارننگ سے پہلے ایک ڈیل مل جائے گی، اپنی مرضی کی ہم اپنی پاور بھی شو کر لیں گے، وہ ساری کی ساری اسمپشن جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اچھا، دوسری جو بہت بڑی اسمپشن فیل ہو گئی ہے وہ یہ خیال تھا کہ ایک دفعہ جب ہم آیت اللہ علی خامنہ کو راستے سے ہٹا دیں گے، یہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے یہ آئیڈیا پلانٹ کیا ہوا تھا امریکنز کے ذہن میں، تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، مختلف جگہوں پہ بغاوت ہو جائے گی، انسرجنسی ہو جائے گی. لیکن اس اسمپشن کا ہانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز، آپ بہت ہی بغیر ایگزیجریشن کے کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں لوگ نکلے ہیں ایران کے اندر امام علی خامنہ کا جنازہ اور فیونرل کے لیے. اور اب آپ ظاہر سن چکے ہیں کہ 3 دن زندگی اور موت کی اسٹرگل کے درمیان میں ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی فوت ہو گئی ہیں اپنے زخموں کی تاب نہ لا کے. تو اس کے نتیجے میں ایران کے اندر کسی بھی قسم کی رجیم کے کمزور ہونے کا کبھی تک کوئی انڈیکیشن سامنے نہیں آ سکی. کوئی لوگ نہیں نکلے ہیں. وہ جتنے بھی لوگوں کی تصویریں بار بار دکھائی جاتی ہیں وہ بالکل دیر نائدر ہیئر نار دیر، یا وہ لاس اینجلس کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں یا انہوں نے ایران کے اندر کسی اسکوائر کے اندر مظاہرہ کر دیا ہوگا، لیکن رجیم بالکل بھی ابھی تک کم از کم جو ہے وہ فریکچر نہیں ہوا. دنیا میں بہت سی پروٹیسٹ ہوئی ہیں، دنیا پریشان ہے، حیران پریشان ہے. اب پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 کنٹری ہے جس میں خود اکارڈنگ ٹو جیو نیوز 23 لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں ان مظاہروں کے اندر. اور ظاہر ہے ان چیزوں کو امریکہ کے اخبارات میں کور تو بالکل بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی خبر یہاں پہ ہے کہ دنیا میں اس کا کس قسم کا رد عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس تقریب کے اندر لوگوں سے بات کرتے ہوئے امریکی عوام کو، اچھا پریزیڈنٹ نے کوئی کوشچن اس میں نہیں لیے، ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کوئی کوشچن لیں گے رپورٹرز کے. انہوں نے رپورٹرز کو ڈانٹ پلائی کہ بعض لوگ میڈیا میں لکھ رہے ہیں کہ میں اس جنگ سے بور ہو جاؤں گا. میں بور ہونے والا نہیں ہوں، میں بور ہونے والے مہم میں سے ہوں ہی نہیں ہوں. میں تو اسے کہتے ہیں یہ جنگ 4 ہفتے 5 ہفتے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاری رکھ سکتا ہوں، اس کے آگے بھی میں اس کو چلا سکتا ہوں. لیکن جو پریس کانفرنس کی ہے جہاں پہ کوشچن آنسرز لیے گئے، جہاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین اور ان کے ساتھ سیکرٹری آف ڈیفینس پیٹ ہیگسیت تھے، وہاں پہ دونوں نے بالکل متضاد پوزیشن لی. For 47 long years, the expansionist and Islamist regime in Tehran has waged a savage, one-sided war against America. جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے
کہ ہمیں مزید ٹروپس کی ضرورت ہوگی, ہم مزید اپنے طیارے, فائٹر, بامبر اور ڈسٹرائرز جو ہیں وہ علاقے کے اندر موو کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جنرل تھے, انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے, جو سیکرٹری ڈیفینس تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی یہ سمجھے کہ یہ عراق کی جنگ بن جائے گی, کہ کوئی انٹینگلمنٹ ہو جائے گی, ہم بہت جلدی اس میں سے جو ہے وہ نکل آئیں. دوسری طرف اکارڈنگ ٹو امریکن سیریس میڈیا یا لیگیسی میڈیا, ایون نیو یارک ٹائمز میں لوگ بہت سے حیران پریشان ہیں کہ دنیا کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جو ملٹری مشین ہے, اس کا جو سیکرٹری ڈیفینس ہے, اس کا جو ہیڈ ہے, وہ روز صبح ٹائر اٹھاتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, ایز اف کہ ان تمام چیزوں سے وہ اپنی طاقت کو شو کر رہا ہے. اور یہ ایک خاصا پریشانی قسم کا سین ہے, بیکاز ایک ایکسٹریملی ہائی ٹیک سائنٹیفک ملٹری مشین کا ہیڈ جو ہے وہ آپ کو وزن اٹھا کے دکھا رہا ہے صبح. تو اچھا, اب سینز کیا ہے تباہی کے؟ مین وائل کیا ہے کہ بہت سے ملٹری سورسز پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمونیشن کی کمی ہونے لگ گئی ہے. یعنی ایک گزشتہ 2 دن میں 1000 سے زیادہ حملے جو ہیں وہ ایران پہ کیے ہیں امریکی افواج نے اپیرنٹلی, جس کے نتیجے میں ان کے ایمونیشن کی کمی ہو گئی ہے. اور اگر یہ صورتحال ایسے ہی چند دن اور جاری رہتی ہے تو جو ریزروز ہیں جو مڈل ایسٹ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں, جو کسی تیسری جنگ عظیم کے لیے رکھے تھے, ان کو اب استعمال کرنا پڑے گا. یہ بڑی سیریس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. سینز جو آ رہے ہیں فوٹیج کے, ان کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے ٹریٹا پارسی نے اور بہت سے جو کامنٹیٹرز ہیں جو دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کو, ایران میں تہران اور بہت سے شہروں کے اندر بہت سے جو اسکوائرز ہیں اور بہت سے جو زونز ہیں وہ اس طرح سے فلیٹ کر دیے گئے ہیں اس بمباری میں, جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف وہ اسکول کی بچیاں ہی نہیں ہیں جو 100 سے زیادہ ماری گئی ہیں, بلکہ ایران کے اکراس کنٹری جو ہیں, کم از کم ایران کے 12-13 جو بڑے شہر ہیں, ان کے اندر اسی قسم کے زونز جو ہیں ان کو مکمل طور پہ ڈسٹروائے کر دیا ہے. دوسری طرف سے ایران کی جو ملٹری ہے اور جو ایرانین ریولیوشنری گارڈ کور ہے, اس نے اپنے حملے جاری رکھے. تیسرے دن بھی 2 دن جو گزر گئے ہیں اس میں اسرائیل کے علاوہ قطر کے علاوہ متحدہ عرب امارات, عمان, مختلف جگہوں پہ اور سعودی عرب میں ان کے حملے جو ہیں جاری رہے. اگر آپ مشرق وسطیٰ کا میڈیا دیکھیں تو وہاں پہ اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جو GCC کنٹریز ہیں اور جو عرب کنٹریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے بڑی زیادتی کی, ہماری سوورینٹی کو اس نے وائلیٹ کیا ہے, ہمارے اوپر انہوں نے حملے کر دیے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں, اس کے فائن پرنٹ اور ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ایرانین ملٹری اور IRGC جو ہیں وہ جو حملے کر رہے ہیں وہ بڑے اسٹریٹجک اور بڑے نپے تلے کر رہے ہیں, جس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ گیس اینڈ آئل, 2-3 اس کے بیسکلی ٹارگٹ ہیں کہ گیس کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے قطر سے, اب قطر اسٹیٹ نے گیس کی ایکسپورٹ بند کر دی ہے اور دنیا کی, ایشیا کی اور یورپ کی 20% ایکسپورٹ جو ہے وہ قطر سے ہوتی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز مسلسل بند ہے, چونکہ سعودی عرب کی ریفائنریز کے اوپر ڈرون اسٹرائکس ہوئے ہیں, تو سعودی عرب کی جو 5,50,000 بیرل کا ڈومیسٹک آئل پروڈکشن ہوتی تھی جہاں سے, وہ بھی ریفائنری بند ہو گئی ہے. اسرائیل کی ریفائنریز بھی کچھ حملوں کی وجہ سے, کچھ خطرے کے احساس کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں. عراق کی جو ناردرن عراق میں جو کرد ایریاز کے اندر ریفائنریز تھیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں. جو ٹرانسپورٹ تھا گیس کا, آئل کا, وہ بھی رک گیا ہے. تو یہاں سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ عرب ممالک کے اوپر حملے نہیں ہو رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ IRGC کا گیمبل یہ ہے کہ اگر ہم چند دن کے لیے گیس اینڈ آئل کی جو سپلائی ہے, جو انرجی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اس ایریا سے, اس کو روک سکیں, اور جو اس وقت دبئی ایئرپورٹ سے فورسز جو فلائٹس رک گئی تھیں ابھی پارشل وہ دوبارہ شروع ہو رہی ہیں, اگر ہم اس کو روک سکیں چند دن کے لیے تو ہمیں امریکہ اور اسرائیل سے ایک نسبتاً بہتر ڈیل مل جائے گی. ذہن میں رکھیے کہ دونوں سائڈز کو ڈیل چاہیے. امریکہ کے صدر کو یہ خیال تھا کہ مجھے بہت بہتر ڈیل مل جائے گی امام علی خامنہئی کو مار کے, لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ کر کے, لیکن وہ ڈیل ان کو نہیں مل سکی. اب ایرانین سائڈ کی کوشش یہ ہے, اور اس کے بارے میں بہت خوبصورت لکھا ہے ٹریٹا پارسی نے بھی, ڈاکٹر ٹریٹا پارسی نے بھی اور ولی نصر نے بھی, کہ امریکہ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ریش ایکشنز کے نتیجے میں کہ اب جو بچی کچی ایرانین اسٹیبلشمنٹ ہے یا IRGC اور ان کی ملٹری ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اتنی جلدی ان کی بات مان لیں گے تو یہ 6 مہینے کے بعد مزید ڈیمانڈز لے کر ہمارے پاس آ جائیں گے. تو اس کو اب لانگ ٹرم امریکہ کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ تبھی ہوگی, اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی پاکستانی سوشل میڈیا میں, کہ دونوں سائڈز کو ایک ڈیل چاہیے. کوشچن ہے کہ وہ ڈیل کس قسم کی ہوگی. امریکنز کو ایک فلیٹ ڈیل چاہیے تھی, ایرانینز نے ان کو وہ فلیٹ ڈیل نہیں دی ہے. ایرانینز کو جس قسم کی ڈیل چاہیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی انرجی مارکیٹ ڈسرپٹیڈ رہیں, اسرائیل کی جو سوشل لائف ہے
وہ ڈسرپٹیڈ رہے, امریکہ کا اسلحہ خرچ ہوتا چلا جائے. اس کا ایک امپورٹنٹ اکنامک آسپیکٹ یہ ہے کہ ایران نے جو ایک تیاری کی ہوئی تھی جس کو شاہد ویسٹرن کہتے ہیں, جو میرا خیال ہے شہید ڈرون ہے, جو تقریباً 28,000 یا $30,000 کا ایران بناتا ہے, مینوفیکچر کرتا ہے, وہ ایران مسلسل اس کا جب استعمال کرتا ہے, دوسری طرف سے امریکہ اور اسرائیل اور جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے جو اپنا سسٹم استعمال کرتے ہیں, پیٹریٹ کا ہو یا کسی کا بھی ہو, اس کی کاسٹ $1.1 ملین کی ہے. تو یہ جو کاسٹ ڈفرینشیل ہے یہ بھی اس جنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کے آؤٹ کم کے لیے. بہرحال یہ صورتحال بہت ہی ایک خوفناک صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے, اس ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں, اس ریش ایکشن کے نتیجے میں, جس کے لیے صرف 2 اشخاص ریسپانسبل ہیں, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ماسٹر, ان کے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی ماسٹر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتنیاہو. ان دونوں اشخاص نے ایک دنیا کے لیے ایک کرائسس کھڑا کیا ہے جس کا اس سٹیج پہ کوئی بھی آؤٹ کم جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. اب آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے یہ کہا کہ فرینڈلی فائر کے نتیجے میں 3 جہاز جو ہیں F-15PE جو ہیں وہ کویت کے اوپر گر گئے. اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ میں نے پاکستانی ایئر فورس کے ایک آفیسر چشتی صاحب کا میں نے بہت تفصیل سے ان کا میں نے کامنٹ سنا جو ایک ویڈیو میں تھا, لیکن میں نے اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا. میں نے سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بہت سے امریکن ایئر فورس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا میں نے انالیسس پڑھا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات پینٹاگون نے کہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, بیکاز کویت کے اندر ہم نے جس قسم کا ویپن سسٹم لگایا ہے اس میں 3 قسم کے ویپن سسٹم ہیں, ایک ہاک ہیں, ایک پیٹریٹس ہیں. ہاک گرا نہیں سکتے, ایک تیسرے کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. پیٹریٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ پیٹریٹ کا کام نہیں ہے, یہ 3 کے بعد بگڑ گئے. اور ان سب کا کنسنسس یہ ہے کہ یہ S-300 میسلز جو رشیا نے دیے تھے ایران کو, یہ ان کا استعمال ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کے جہاز گرے. اس کے علاوہ بعض غیر مصدقہ انکنفرم سورسز یہ کہتے ہیں کہ ایران نے اسی قسم کی جیمنگ ٹیکنالوجی, ریڈار جیمنگ ٹیکنالوجی بھی دی ہوئی ہے ایران کو, جس قسم کی پاکستان کے پاس تھی, جو پاکستان نے مئی کے کانفلکٹ میں ہندوستان کے خلاف استعمال کیے. بہرحال میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ روس اور چین ایران کو بہت بہتر ویپن سسٹم دے سکتے تھے جو انہوں نے نہیں دیے ہیں, اور اگر وہ ویپن سسٹم ہوتے تو شاید یہ جنگ ہوتی ہی نہ, بیکاز اس میں ایران کے پاس ایک سرٹن قسم کا ڈیٹرنس جو ہے وہ ہوتا. اب اس وقت 2 پیرلل گولز ہیں پینٹاگون کا اور امریکن ملٹری کا. گول یہ ہے کہ ایران کی تمام تر ملٹری مسل کیپیبلٹی یا ڈرون کیپیبلٹی کو تیزی سے ریڈیوس کر دیا جائے تاکہ ایران مسلسل جو اس کو پرولونگ کر رہے کانفلکٹ IRGC اس پہ قابو پایا جا سکے, اور پھر جو بچا کچا ایرانین سسٹم بچتا ہے اس سے ایک ڈیل حاصل کی جا سکے. دوسری طرف سے ایرانینز جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کانفلکٹ کو جتنا پرولونگ کیا جائے, جتنا زیادہ امریکہ کو فرسٹریٹ کیا جائے, جتنا زیادہ امریکہ میں اس کے خلاف ایک ریئیکشن بلڈ اپ ہو, جو ہونے لگ گیا ہے, لیکن ابھی تک چونکہ میں امریکہ میں ہوں, میں سمجھتا ہوں اس قسم کا ریئیکشن بلڈ اپ نہیں ہوا جو پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ انڈر پریشر لے کر آئے. یہ بات صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ فرسٹریٹڈ ہے, انڈر پریشر ہے آلریڈی, لیکن وہ پریشر بھی بلڈ اپ نہیں ہوا جس میں کہ پریزیڈنٹ کو یہ جنگ جو ہے وہ روکنی پڑ جائے. اور لیکن اچھا اب یہ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا تھا سنڈے کو ہی کہ ایرانینز مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, مجھے ان کا میسج ملا ہے اور میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ بات صحیح نہیں تھی جب ایرانین سائڈ نے اس کی نفی کر دی. اس کے چند گھنٹوں کے بعد وال اسٹریٹ جرنل میں ایک سٹوری چھپی جس میں ایک بار پھر یہ کلیم کیا گیا کہ نہیں, ایرانینز جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. لیکن پھر اس کی علی لاریجانی جو اس وقت تمام سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, جن کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ اب سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ شخص ہوں گے, ڈیسیژن میکر ہوں گے آیت اللہ علی خامنہئی کے بعد, علی لاریجانی نے کیٹیگوریکلی طور پہ کہا کہ ہم اس اسٹیج پہ امریکنز کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ وہ صورتحال ہے. لیکن اس پہ کوئی میں نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران جو ریزسٹنس آفر کر رہا ہے وہ شاید کوئی بہت خوشی کی بات ہے. ایکچولی امریکہ کے پاس اس قسم کی فائر پاور ہے کہ جتنا زیادہ امریکن پریزیڈنٹ فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا, وہ اتنا زیادہ اپنی ایگریشن کو بڑھانے کا سوچ رہا ہے. یہ بڑا خطرناک موقع ہے. اب اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ روس اور چین اس میں انٹر کریں تھرو دی پروسیس آف ڈپلومیسی اور اس کانفلکٹ کو روکنے کی کوشش کریں. ابھی تک کوئی سیریس ایفرٹ ان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. ایک بہت بڑا ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو پوسٹ وار ورلڈ آرڈر جسے کہتے ہیں 1945 دوسری جنگ عظیم کے بعد جس کو کھڑا کیا گیا تھا, اب وہ مکمل ختم ہو چکا ہے. اب یہ صرف کہنے کی بات نہیں رہی ہے, اب ہمیں نظر آ رہا ہے ننگی یہ سچویشن ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ نہیں بچا. سارا اسٹرکچر, سارا آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب صرف ننگی طاقت ہے یا بڑی طاقت ہے یا آپ کے الائز ہیں,
یہ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے. لیکن اب ہم اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر روس اور چین جو ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا, اب جہاں ہم ایران اور امریکہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جس میں امریکہ کی ایگریشن دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی, وہاں پر ایک اور بھی جنگ ہو رہی ہے جس میں ایک بہت ایگریسر ہے جس نے اسی طرح سے ایگریشن کی ہے اپنے ایک نہتے نیبر کے اوپر. وہ بدقسمتی سے ہمارا پیارا پاکستان ہے جس نے وہی کیا ہے جس طرح سے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے, کہ ایک ایسے ملک میں جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, ایئر ڈیفنسز نہیں ہے, اس کے اوپر 5ویں دن بھی اپنے فضائی حملے جو ہیں وہ جاری رکھے ہیں, جس کے بارے میں پاکستان کے سو کالڈ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے 435 افغان جو ہیں ان کے بندے مار دیے ہیں, ہم نے 180 ان کی پوسٹ ڈسٹرائے کر دی ہیں, ہم نے یہ ڈسٹرائے کر دیا, ہم نے وہ ڈسٹرائے کر دیا. اور بہت زیادہ پاکستانی جو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی بڑے ظالم ہیں, اور جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے ساتھ کیا یا جس طرح سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے بہت ہی شاید چھوٹی پرسنٹیج ہے جس کو احساس ہے کہ پاکستان جو افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ کر رہا ہے یہ اسی قسم کا ظلم ہے جس قسم کا ظلم اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے, بیکاز افغانوں کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس کے کیا کنکلوژن نکلیں گے, اور یہاں پر بھی جو وجوہات اس کی دی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق TTP سے وہ نہیں ہے. جس طرح سے اسرائیل کی ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ ایک خالصاً جیو پولیٹیکل ڈیزائن ہے. جس طرح سے پہلے عراق کو فارغ کیا گیا, جس طرح سے سیریا کو ختم کیا گیا, نہ تو عراق پہ آپ کو پتا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی تھی, سیریا پہ سول رائٹس کی کہانی تھی, دہشت گردی کی کہانی تھی, اب ایران کے اوپر کچھ اور قسم کی کہانی ہے. نہ عراق کی وہ کہانی تھی جو بتائی گئی, نہ سیریا کی وہ کہانی تھی جو بتائی گئی, نہ ایران کی وہ کہانی ہے جو بتائی گئی. یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ری آرڈرنگ ہے جو مڈل ایسٹ کی جا رہی ہے, اور جس کے حوالے سے میں آپ کو ہمیشہ اپنے ویلاگس کے اندر خبردار کرتا رہا ہوں. تو اسی طرح سے پاکستان جو ہے اور پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ افغانستان کی ری آرڈرنگ کرنا چاہ رہی ہے, اور ری آرڈرنگ کر کے دکھا رہی ہے ویسٹرن پاورز کو. یہ اس کی سم ٹوٹل ریالٹی ہے. اب اس کے اوپر جو بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں, آئی لک فارورڈ ٹو یور کامنٹس. اور بہت جلدی میں کسی ایسی جگہ سے جہاں مجھے بہتر انٹرنیٹ مل سکے, چونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں, وہاں سے پھر میں اگلا ویلاگ کروں گا اور آپ کو اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو.